अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, दिस इज़ साजिद रामे एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ख़बरें सुनना आजकल बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम है और कमज़ोर दिल हजरात तो बिल्कुल ख़बरें ना सुने, क्योंकि किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है। IMF की शराइत धड़ाधड़ मानी जा रही हैं और उनको मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। और शुनीद ये है कि 15 फरवरी से पेट्रोल की कीमत 30 रुपये पर लीटर फिर से बढ़ाई जाएगी। तो देखते जाइए और साथ घूमते जाइए। हर गुजरता दिन जो है वो मुल्क और उसकी मईशत को तबाही और बर्बादी की ऐसी गहरी खाई में गिराता जा रहा है जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन है। और पता नहीं कितनी दहाइयाँ हमें दरकार होंगी वापस मुल्क को पहले वाले ट्रैक पे लाने के लिए या तरक्की की शहराह पे वापस लाने के लिए। लेकिन कभी आपने देखा इनके चेहरे पे कोई फ़िक्रमंदी हो, कोई संजीदगी इनकी बॉडी लैंग्वेज में या इनके बयानात में या इनके अमाल में या पॉलिसीज़ में आपको नज़र आई? नहीं। IMF ने एक और मुतालबा किया है कि फ़ौजी बजट में 50% कमी की जाए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट या दीगर जो ताकतवर हल्के और इदारे हैं बदस्तूर अपनी डगर पे चलते नज़र आ रहे हैं और मुल्क की बर्बादी और तबाही में अगर कोई कसर रह गई है तो बाकी जो IMF की शराइत हैं वो मानकर वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या किसी को भी एहसास है, कोई भी मुल्क की सलामती, बेहतरी या तरक्की के लिए आपको फ़िक्रमंद या संजीदा नज़र आया? नहीं। हर मुशीर, वज़ीर और इवन प्राइम मिनिस्टर, जब भी आप उनको टीवी चैनल्स पे देखें तो उनकी तान आके इमरान खान पर टूटती है, यानी उनको इमरान खान के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। हाँ, उनकी ज़िंदगी का अब एक ही मकसद रह गया है कि किस तरह से जो है इमरान खान को नीचा दिखाना है, सियासत के मैदान से आउट करना है। यानी वो क्या है कि बिल्ली को हमेशा चिछड़ों के ख्वाब आते हैं। लेकिन क्या हमारी मुल्क की सलामती और इन अवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो इन तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा कर सके, एक टेबल पे बिठा सके? और मैं तो कहता हूँ कि एक गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसमें मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स, इदारे, अरबाब इख्तियार जिनके हाथ में ये मुल्क का निज़ाम है और इंतज़ाम है, वो सारे मिलकर बैठें और एक ऐसा लाहे अमल तय करें, अपनाएं, बनाएं कि जिस पे चलते हुए हम मुल्क को इस बर्बादी और तबाही से निकाल सकें। कोई ऐसा रोड मैप जो है वो लेआउट करें और कम से कम कुछ ऐसा करें जो गरीबों को दिखाई दे, जो उनके अंदर ये एहसास पैदा करे कि ठीक है, हम बुरी तरह से फंस गए, हमारा मुल्क और मईशत हर गुज़रते दिन के साथ डामाडोल है, हम तरक्की माकूस कर रहे हैं, हमारी तरक्की का रिवर्स गियर चल रहा है और वो कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोई दोस्त मुल्क हमारे ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी पॉलिसीज़ और हमारी करतूतें वो पिछले 35 साल से जो थीं वो अब तक जारी और सारी हैं। हाँ, एक बात आपको रट्टे हुए तोते की तरह सुनाई देगी सब वज़ीरों के मुंह से कि ये जो कुछ हो रहा है इसकी वजह सिर्फ ये है कि इमरान खान जो IMF से मुआहदा करके गया था, ये सब उसके असरात और समरात हैं। तो जनाब, मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपको पता था कि IMF से किया हुआ मुआहदा और उसके असरात इतने भयानक हैं और आने वाले दिनों में ये एक सांप की तरह फुंकारते हुए आपके सामने खड़े हो जाएंगे और आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो आपने चस्का क्यों लिया खान साहब की गवर्नमेंट गिराने का
اور خود اس کرسی اقتدار پر بیٹھنے کا؟ یعنی آپ نے جان بوجھ کے اندھے کنویں میں چھلانگ کیوں لگائی؟ آپ 1.5 سال اور انتظار کر لیتے۔ اگر عمران خان کی پالیسیز ایسی ہی تھیں جو آپ بتا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے عوام تنگ آ جاتی، اور جس طرح سے اب تنگ ہے ہو سکتا ہے وہ سڑکوں پر بھی آ جاتی کہ پچھلے 3-3.5 سال سے عمران خان نے کچھ نہیں کیا تو آنے والے دنوں میں بھی نہیں کر سکے گا۔ تو ظاہر ہے جب نئے الیکشنز ہوتے 5 سال بعد تو آپ شاید 2/3 اکثریت سے جیت جاتے۔ آپ عوام کو کہہ سکتے کہ ہمارے سے حکومت چھینی گئی تھی، نواز شریف کو باہر نکالا گیا تھا گورنمنٹ سے، تو دیکھ لیجئے ملک تباہ ہو گیا، معیشت تباہ ہو گئی، اور اب ہمارے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو عوام ریجیکٹ کر دیتے عمران خان کو۔ لیکن آپ سے 1.5 سال صبر نہیں ہوا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ عمران خان کے ان معاہدوں کی وجہ سے ہوا ہے جو اس نے IMF سے کیے تھے۔ تو آپ ان معاہدوں کو عمران خان کو بھگتنے دیتے، اس کو سامنا کرنے دیتے، تاکہ آپ بھی عوام میں سچے ہوتے اور ان کو دعوے سے کہہ سکتے کہ یہ تباہی اور بربادی عمران خان کی گورنمنٹ کی وجہ سے آئی ہے، اور اب آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم ملک کو سنبھال سکتے ہیں، ہم ہی اس گہرے کنویں اور گہری کھائی سے ملک کو نکال سکتے ہیں اور معیشت کو واپس ترقی کے ڈگر پہ ڈال سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے رات کے اندھیرے میں عدالتیں لگوائیں، ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو گرایا، جس میں اگر دیکھا جائے تو اب کے مقابلے میں مہنگائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہر چیز دگنی قیمت پہ ہے، بلکہ اب تو دگنی سے بھی اوپر کی ہو گئی ہے، اور ہر آتے دن قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عوام تباہی و بربادی کی نئی داستان رقم ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں، اور سوائے رونے، چیخنے، چلانے اور بددعائیں دینے کے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ عوام سڑکوں پر کیوں نہیں آتی؟ تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ اب کروڑوں عوام کو یہ فکر ہے کہ اگر ہم سڑکوں پر آ گئے تو وہ جو بچے پیچھے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو 2 وقت کی روٹی کون دے گا؟ یعنی ہم نے مہنگائی ہی اتنی کر دی ہے کہ اب وہ سڑکوں پر آنے سے پہلے 1000 دفعہ نہیں، شاید 1,00,000 دفعہ سوچیں گے کہ کیا اگر وہ آئیں گے تو پیچھے ان کے بچوں کو کوئی پوچھنے والا ہوگا۔ اگر نہیں تو میرا خیال ہے کہ یہی ایک وجہ ہے کہ ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے، ان کو تو روٹی کے لالے پڑے ہوئے، ان کو تو اپنے بچوں کی دوائیاں، کتابیں، کاپیاں، اسکول اور باقی اخراجات کی فکر ہے۔ اور جس تباہی کے نہج پر ہم بلکہ تباہی کی نہج پر نہیں پہنچ چکے، جس طرح سے ملک، معیشت اور عوام تباہ ہو چکے ہیں، اس کے بعد تو کوئی کسر ایسی باقی نہیں رہ گئی کہ وہ سڑکوں پر آنے کا سوچیں۔ اور میری ان تمام لوگوں سے جو اقتدار میں ہیں، جن کی وجہ سے یہ لوگ اقتدار میں آئے، ان سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ ملک کے تمام اسٹیک ہولڈرز، جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ، ظاہر ہے جو یہ چہرے اقتدار میں ہیں یہ اور باقی لوگ خان صاحب سمیت، وہ ایک بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس بلائیں، سبھی مل بیٹھ کر سر جوڑ کر بیٹھیں اور کوئی ایسا لاہ عمل اپنائیں یا طے کریں جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم یہ جو ملک تباہی کی طرف گامزن ہے، یعنی مزید تباہی کی طرف گامزن ہے، اس کو روک سکیں اور اس سے کوئی واپسی کا راستہ نکالیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے اور اگر کروڑوں غریب عوام کو یہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، سنجیدگی سے کرتا ہوا آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یقین کریں جو اب جھولیاں اٹھا کر آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں، وہی جھولیاں اٹھا کے آپ کو دعائیں بھی دیں گے۔ اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کے دل میں غریبوں کا بڑا درد ہے، آپ کا دل غریبوں کے دلوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، آپ کو ان کی پریشانیوں کا احساس ہے، مہنگائی کی جس چکی میں پس رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یا یوں کہہ لیں میرے پاس ایک سجیشن ہے۔ ہمارے ملک میں مور دین 80% لوگ
موٹر سائیکل یوز کرتے ہیں، وہ بھی CD70 جو 30 سے 40 ہزار کی ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ ایک ایسا طریقہ اپنائیں یا بنائیں کہ آج سے یا کل سے جتنے لوگ بھی 70 یوز کرتے ہیں ان کو پیٹرول 150 روپے پر لیٹر ملے گا. باقی کے لیے آپ بے شک 300 کا کر دیں، جو آنے والے دنوں میں 300 کا ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اور شاید 300 کو بھی کراس کر جائے گا. کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں کہ ایک V8 پراڈو ویگو چلانے والا بھی 250 روپے پر لیٹر تیل لیتا ہے، پیٹرول لیتا ہے، اور وہ ٹوٹی پھوٹی بائک چلانے والے کو بھی 250 روپے پر لیٹر ملتا ہے؟ یعنی کروڑوں کی ایک چیز، یعنی ویگو، پجیرو، سرف اور بھی جتنی گاڑیاں ہیں لگژریز، تو کروڑوں والی گاڑی کو بھی 250 روپے پر لیٹر ملتا ہے، اور ایک غریب جو صبح محنت مزدوری کرنے کے لیے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے نکلتا ہے اس کو بھی پیٹرول 150 روپے پر لیٹر ملتا ہے. تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ CD70 چلانے والے اس 80% عوام کو پیٹرول 150 روپے اور کروڑوں روپے کی گاڑیاں چلانے والوں کو 300 کیا 400 پر لیٹر دیں؟ تو غریب عوام آپ کو جھولیاں اٹھا کر دعائیں بھی دے گی، اور شاید ہر نماز میں اسپیشلی خاص طور پر آپ کے لیے دعائیں مانگے. مطلب کہنے کا یہ کہ اب کہیں نہ کہیں تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا اپنے کسی عمل سے، کسی فعل سے، کہ آپ عوام کے لیے سوچتے ہیں اور اب آپ کو مرتی ہوئی عوام کا کچھ فکر ہے. آپ یقین کریے اگر ایسا کرتے ہیں، اور یہ کوئی اس کو کرنے کے لیے کوئی سائنس راکٹ نہیں چاہیے. میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ میں کوئی ایسے معیشت دان یا ایکسپرٹس نہیں ہیں جو یہ پالیسی یا قانون نہ وضع کر سکیں، بنا سکیں کہ CD70 والوں کے لیے 50 روپے 150 روپے پر لیٹر، اور باقیوں کے لیے میں نے کہا نا 250 کیا بے شک آپ 300 روپے پر لیٹر کر دیں. آپ ایسا کریں گے تو عوام آپ کے اوپر یقین کرے گی کہ ہاں آپ ان کے لیے سوچتے ہیں اور آنے والے دنوں میں کچھ بہتری آپ کر سکتے ہیں یا لا سکتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ IMF نے ابھی تو چند شرائط ہمیں ڈسکلوز کی ہیں اور جو سنتے ہیں وہ تو بھیانک ترین ہے، اور اگر آنے والے دنوں میں ہم نے اس کی تمام شرائط مان لی تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ خودکشیوں اور مرنے والوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کو ان کی کوئی فکر نہیں. آپ کو اگر فکر تھی تو NR02 لینے کی، اپنی اربوں کی جو اپنے کرپشن کی ہے ان کیسز کو ریورس کرنے کی، اور بظاہر اب تک اس کے علاوہ تو کچھ نظر نہیں آتا. تو عوام کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ آپ عوام کی خاطر آئے ہیں، وہ مہنگائی کا رونا جو آپ عمران خان کے دور میں روتے رہے ہیں، سڑکوں پر ناچتے رہے ہیں، گھنگرو توڑ توڑ کر ناچتے رہے ہیں، اب جو مہنگائی آپ نے کر دی ہے، فرض کریں مان بھی لیتے ہیں کہ عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے آئی ہے، تو پھر آپ یہ ثابت کریں کہ آپ عمران خان کی پالیسیز پہ چلتے ہوئے بھی غریبوں کا خیال کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی ریلیف لا سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے جو میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ کم سے کم CD70 والوں کے لیے 150 روپے پر لیٹر تو پیٹرول کریں، باقی کے لیے 500 کر دیں. جن کے پاس کروڑوں کی گاڑیاں ہیں وہ دلوا بھی سکتے ہیں اور ان کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. اور جب غریبوں کو پیٹرول 150 روپے پر لیٹر ملے گا تو شاید وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ روزی روٹی کا سامان کر سکیں، کچھ بچا سکیں، کچھ واپس گھر میں لا سکیں. باقی جہاں تک آٹے، دال، سبزیوں، دودھ، چینی، گھی کی قیمتیں جا چکی ہیں، میرا نہیں خیال کہ ڈیلی ویجز والا جو صبح مزدوری کے لیے نکلتا ہے، اور وہ بھی اگر اس کو مزدوری مل جائے تو شام کو یہ چیزیں اپنے گھر میں لا سکتا ہے آرام سے. بجلی کے بل ہی اب وہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، باقی سب چھوڑ دیں، یہ سب آپ کو بھی پتہ ہے. اور غریب عوام تو جس دور سے گزر رہی ہے آپ کو تو شاید ان کا خیال تک بھی نہیں، اور خیال ہے تو پھر یہی کریے جو میں نے کہا. باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اپنا ڈھیروں سارا خیال رکھیے گا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا.
اور اگر آپ ایسا کریں گے اوپر والا آپ کا خیال رکھے گا. سی یو ان دا نیکسٹ ویلاگ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.